सूरत तलाक की एक आयत के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही 7 ज़मीनें जिसमें इसके हुक्म उतारे जाते हैं, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर है और वो अपने इल्म से हर चीज़ को घेरे हुए है। अल्लाह के तख्लीक करदा 7 आसमानों के अंदर क्या कुछ मौजूद है, हर एक आसमान का क्या नाम है, इसे किस चीज़ से बनाया गया है। आज हम इन छुपी हुई दुनियाओं से पर्दा उठाएंगे जो हमारी आँखों से तो ओझल है मगर हकीकत में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। इनमें बसती वो मखलूक़ात जिनका जिक्र कुरान और हदीस में भी आया है। साइंस खला तक पहुंची, लेकिन क्या वो 7 आसमानों तक जा पाई या वो दरवाजे सिर्फ ईमान वालों के लिए खुलते हैं। हमारी इस कायनात की आखिरी हदूद तक पहुंचने की जुस्तजू में मसरूफ इंसान आज तक निज़ाम कायनात के बारे में कई तरह के मफरूज़े और नजरिए बयान करता आया है। कायनात सिर्फ एक ही है या फिर बहुत से जहां आबाद हैं? साइंटिस्ट के लिए हमेशा से ही ये एक बहुत बड़ा सवाल बना रहा है। कुरान मजीद जैसी मुकद्दस किताब में इस हवाले से बहुत से इशारे मौजूद हैं, जिन्हें जानकर ये वाज़िया होता है कि कायनात सिर्फ यही नहीं जिसमें हम आबाद हैं, बल्कि इसके अलावा और भी दुनिया आबाद है। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और इन्हीं की तरह 7 ज़मीनें भी, इनके दरमियान हुक्म जारी होता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह पाक हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इस आयत के हवाले से रिवायत में आता है कि एक बार एक शख्स हजरत इब्ने अब्बास के पास आया और वो सूरत तलाक की आयत के मुतल्लिक पूछने लगा, मगर इब्ने अब्बास खामोश रहे। उस शख्स ने दोबारा इसरार किया और पूछा कि आप इसकी वजाहत करने से ग्रेज क्यों कर रहे हैं। इब्ने अब्बास फरमाने लगे, 7 ज़मीनों से मुराद हमारी ज़मीन जैसी 7 और ज़मीनें हैं और हर ज़मीन पर रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह पैगंबर और नबी महबूस फरमाए गए, ताकि इन ज़मीनों पर रहने वाले लोग इनके ज़रिए सीधी राह पर चल सके। कुरान में 7 आसमानों का जिक्र तकरीबन 7 मुख्तलिफ मुकामात पर मिलता है, जिनमें सबसे वाज़िह सूरह नूह आयत 15। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने 7 आसमान ता बनाए? सूरह अल मुल्क आयत 3। इसी ने 7 आसमान पैदा किए, तुम रहमान की तख्लीक में कोई फर्क ना देखोगे। ये आयत हमें बताती है कि आसमान न सिर्फ अदद में 7 है, बल्कि वो एक तरतीब, एक ता दर ता निज़ाम के तहत बनाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ कुरान ही नहीं, यहूदियत, ईसाईयत, बुद्ध मत और हत्ता के कदीम मिस्री और यूनानी फ़लसफ़ों में भी 7 आसमान या 7 हेवंस का जिक्र मिलता है। तो रात में 7 आसमानी मनाजिल का जिक्र आरवुत वगैरह के नामों से आया है। ईसाई रवायात में हेवन ऑफ हेवंस का जिक्र है। हिंदू मत 7 लोग जैसे भोर, भुवा, सहवा वगैरह, ये सब इस बात का सबूत है कि 7 आसमान का तस्वर इंसानी रूह में फितरी तौर पर मौजूद रहा है। इसी तरह जो आसमान हमें सिर्फ एक दिखाई देता है, इसके ऊपर 6 मजीद और आसमान है। एक मशहूर डॉक्टर मोरिस बोगाइल की किताब जिसका नाम द बाइबल, द कुरान एंड साइंस है, वो इस किताब में लिखते हैं कि इनकी तहकीक के मुताबिक कुरान में 7 का लफ्ज़ कसरत से इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि यूनानी और रूमी में भी 7 लफ्ज़ में अपनी रूहानी और मजहबी किताबों में कसरत से इस्तेमाल किया करते थे। इनका कहना था कि मुमकिन है कि 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से मुराद ये हो कि हमारी ज़मीन की तरह ही कई और ज़मीनें भी कायनात में मौजूद हों और इंसान की उन तक रसाई मुमकिन ना हो। साइंस के मुताबिक आज बेशुमार सितारे और सियारे हमारी कायनात में बिखरे पड़े हैं, जबकि हमारा निज़ाम शमसी इस पूरी कायनात एक छोटे से टुकड़े के बराबर भी नहीं है। कुरान की इस आयत को लेकर उल्मा का ख्याल है कि इससे मुराद 7 मुख्तलिफ ज़मीन और 7 आसमान है, जबकि बाज़ का ये भी ख्याल है कि 7 कायनात एक दूसरे की हम शक्ल हैं। यानी कि अगर अरफाक नामी एक शख्स इस ज़मीन पर मौजूद है तो हो सकता है कि वो मज़ीद 6 और ज़मीनों पर भी मौजूद हो। सूफिया इकराम के यहाँ भी 7 ज़मीनों और आसमानों का तस्वर मिलता है। इस हवाले से एक मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख इब्ने अरबी अपने साथ पेश आने वाला एक वाक़या भी पेश करते हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा एक ऐसी कौम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ किया जिनको मैं नहीं जानता था। उस कौम के एक शख्स ने मुझसे कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे सबसे अव्वलीन आबाओ जदाद में से हूँ। फिर मैंने पूछा कि तुम्हें मरे हुए कितना अरसा गुजर चुका है? वो कहने लगा 40,000 साल से कुछ ज्यादा।
میں نے کہا آدم علیہ السلام کو تو اتنا زمانہ نہیں گزرا۔ وہ کہنے لگا تم کون سے آدم کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس آدم کی بات کر رہے ہو جو تم سے قریب ہے یا پھر کسی اور آدم کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی یہ بات سنی تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جس میں بیان فرمایا گیا کہ اس کائنات میں 7 زمین 7 آسمان اور ہر زمین پر آدم و حوا بھیجے گئے ہیں۔ کئی احادیث اور مذہبی کتابوں میں 7 آسمانوں اور ان کی رنگت اور ان میں رہنے والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے انہیں تھوڑا تفصیل سے جانتے ہیں۔ پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اس آسمان کے بارے میں کئی روایات میں آتا ہے کہ یہ پانی سے بنا ہے۔ معراج والی ایک حدیث کے مطابق اسی پہلے آسمان میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام رہتے ہیں، جبکہ کچھ روایات کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلے آسمان پر ایک ایسے فرشتے کو دیکھا تھا جس کا آدھا جسم برف اور آدھا آگ کا بنا ہوا تھا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ پہلا آسمان ایسے پانی کا بنا ہوا ہے جو کہ جاندار ہے، زندہ ہے۔ اس آسمان پر ایسے دروازے ہیں جن سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی، یہاں تک کہ ٹیمپریچر بھی نہیں۔ دوسرے آسمان کا نام فیدوم یا ماؤن ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آسمان سے سفید روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ تیسرے آسمان کا نام مالکوت یا ہاریون ہے اور یہ تانبے اور لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اس آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام رہتے ہیں، جبکہ کچھ روایات کے مطابق اس آسمان پر اسرائیل علیہ السلام کے ہونے کا بھی ذکر ہے، جو کہ مالک الموت یعنی کہ موت کے فرشتے کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر چوتھا آسمان ہے جس کا نام زائرہ ہے اور یہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہوا ہے۔ اس آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس آسمان پر ایک ایسے فرشتے کے ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے جو آنسوؤں کا فرشتہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد 5واں آسمان آتا ہے جس کا نام مزینہ یا مصرع ہے۔ یہ چاندی سے بنا ہوا ہے اور اس پر حضرت ہارون علیہ السلام رہتے ہیں۔ اس کے اوپر 6واں آسمان ہے جس کا نام خالصہ ہے اور اسے چمکدار موتیوں، سونے اور سرخ پتھروں سے بنایا گیا ہے اور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ سورۃ نجم کے مطابق یہی وہ آسمان ہے جس پر عظیم الشان درخت ہے جس کی جڑیں اسی 6 آسمان سے شروع ہوتی ہیں اور شاخیں 7ویں آسمان تک جاتی ہیں۔ اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ دراصل یہ بیری کا درخت ہے جس کے پتے بڑے بڑے اور اس کے پھل مٹکوں جیسے ہیں۔ اس عظیم الشان درخت پر سونے سے بنے ہوئے پروانے اڑتے رہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ اللہ کے حکم سے اس درخت کے رنگ ایسے بدلے کہ میں ان رنگوں کو ہی نہیں جانتا اور دنیا کی کوئی بھی مخلوق اس درخت کے رنگوں کی خوبصورتی کو بیان نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس کے اوپر 7واں آسمان ہے جس کا نام لامیہ یا دامیہ ہے اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی روشنی سے بنایا گیا ہے جسے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں اور یہی وہ 7واں آسمان ہے جس میں بیت المعمور موجود ہے اور سدرۃ المنتہا کی شاخیں اسی 7ویں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ نیچے سے جو کچھ جاتا ہے وہ اسی آسمان پر روک لیا جاتا ہے اور اوپر سے جو آتا ہے وہ اسی آسمان پر وصول کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ 7ویں آسمان کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر عرش ہے جسے 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ یہ عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے اور اس عرش کے اوپر ایک عظیم الشان کرسی ہے۔ یہاں اس پوری کائنات کا مالک اللہ پاک ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، کیڑے مکوڑوں سے لے کر جانوروں تک، پہاڑوں، ندیوں، سمندروں اور دریاؤں سے لے کر انسانوں تک، اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے سب اسی کی تحقیق کردہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس عرش کے دائیں طرف لوح محفوظ ہے جسے اللہ پاک نے سفید موتیوں سے بنایا ہے۔ اس کی رنگت نور کی ہے اور اس میں لکھی ہوئی لکھائی بھی نورانی ہے۔ لوح محفوظ وہ چیز ہے جس پر انسان کا رزق، زندگی، موت، عروج اور زوال کے علاوہ اللہ پاک کا ہر حکم لکھا گیا ہے اور اللہ پاک جو چاہے وہ اس کے حکم سے اس میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی جڑ دودھ جیسے سفید پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس پر دن میں 360 مرتبہ نگاہ ڈالتا ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں 7 آسمانوں کا ذکر تقریباً 7 آیات میں کیا گیا ہے۔ ان آیت میں فرمایا گیا وہی تو ہے جس نے
نے زمین پر موجود تمام تر چیزیں تمہارے لیے پیدا کی اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ بے شک وہ ہر چیز سے خبردار ہے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ 7 آسمانوں کا وجود برحق ہے، لیکن واضح رہے کہ ان کے نام اور یہ کس چیز سے بنائے گئے ہیں یہ مختلف روایات میں ہے۔ جیسے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے 7 آسمان پیدا کیے، ہر ایک آسمان کا نام رکھا اور ہر آسمان کے لیے فرشتے مقرر کیے۔ پہلے آسمان کو ہرے رنگ کے زمرد سے بنایا گیا، دوسرے آسمان کو خالص سفید چاندی سے بنایا گیا، تیسرا آسمان سرخ یاقوت سے بنا ہے، چوتھے آسمان کو سفید موتیوں سے بنایا گیا، پانچویں آسمان کو سرخ رنگ کے سونے سے بنایا گیا، چھٹے آسمان کو زرد رنگ کے یاقوت سے بنایا گیا ہے اور 7واں آسمان نور سے بنایا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن میں جہاں 7 آسمانوں کا ذکر ہے تو وہی 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ شاید زمین اور آسمان کی تعداد 7 سے بھی زیادہ ہو۔ کچھ وقت پہلے امریکہ نے فلکی مشاہدات سے اندازہ لگایا ہے کہ ہماری زمین جس کہکشاں میں واقع ہے صرف اس کے اندر ہی 40 کروڑ ایسے سیارے پائے جاتے ہیں جن کے طبی حالات ہماری زمین سے کافی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ امریکن سائنسٹسٹ کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کے اندر بھی جاندار مخلوق موجود ہو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ پہلا آسمان ہے جسے ہم اپنے اوپر دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح 7 آسمان اللہ پاک نے بنائے ہیں، اور جس طرح آسمانی دنیا کے نیچے زمین ہے بالکل اسی طرح دوسرے آسمان کے نیچے بھی زمین ہے، مگر یہ زمینیں ہماری زمین سے کافی مختلف ہیں اور سائنس کی رسائی بھی یہاں تک ناممکن ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کی کائنات اس حد تک محدود نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس راز کا ہم پر انکشاف کیا ہے کہ وہ نہایت وسیع ہے۔ اہل حکمت نے 7 آسمانوں اور ان کی خصوصیات کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ زمین سے آسمانی دنیا کی اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی مسافت 500 سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے، اور ہر آسمان کا اپنا اپنا والیم ہے۔ جیسے کہ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، مگر یہ کوہ کاف کے سبزے کی وجہ سے ہرا نظر آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حضور نے براق پر سفر کرتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام آسمانی راستوں کو پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان شامل تھے، یہاں تک کہ ہر ایک آسمان پر موجود آپ نے ہر پیغمبر اور رسولوں سے ملاقات بھی کی۔ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی تعبیر جدید نظریہ ملٹی ورس کی شکل میں بھی دی جا سکتی ہے۔ دراصل ہماری زمین پر کچھ جاندار ایسے ہیں جنہیں ہم انسانی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے جانور اور چرند و پرند جو کہ ہمارے ساتھ اسی زمین پر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کچھ جاندار ایسے ہیں جنہیں انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے، جیسے کہ بیکٹیریا اور وائرس وغیرہ۔ بالکل اسی طرح جنات اور فرشتے بھی موجود ہیں، کیونکہ ان کا وجود ایک دوسرے ڈائمینشن میں ہے، اور اسی نظریے کو ملٹی ورس کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ اسی طرح کی کائنات کی اور کئی کائنات کا وجود ہونا جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہماری عقل، ہماری سائنس اور ہماری ٹیکنالوجی آج بھی ان 7 آسمانوں کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکی۔ ہم صرف اسی ایک آسمان کو دیکھ پاتے ہیں جو ہمارے اوپر ہے، باقی 6 آسمان آج بھی ہمارے علم، بصیرت اور ٹیکنالوجی سے اوجھل ہے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے نہ صرف 7 آسمان بنائے بلکہ ہر ایک آسمان کا ایک مخصوص مقام، رنگ، ساخت اور مخلوق ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان آیت پر غور کر کے اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر جھکنے والے بن گئے ہیں یا صرف حیران رہ گئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اس کائنات کا خالق ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے، اور ہر آسمان و زمین پر اس کا حکم جاری ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر تدبیر کریں، اس کی آیت پر غور کریں اور اللہ کی عظمت کو دل سے تسلیم کریں، کیونکہ سائنس ہمیں علم دیتی ہے مگر ایمان ہمیں منزل دیتا ہے۔ احادیث کے مطابق پہلے آسمان کے بدلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے درمیان ایک انگوٹھی موجود ہو۔ بالکل اسی طرح 7 آسمان ایک دوسرے سے بڑے اور وسیع ہیں۔ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی سرحدوں کو نہ تو انسانی دماغ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔